صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات. First of all, allow me to extend my sincere condolences and tasliyah to all of you on the occasion of the Arba'in Hussain ibn Ali alayhi salatu wassalam. Sallu ala Muhammadin wa ala Muhammad. I have been requested that the majlis should be split into two. The first portion should be in English and then the remaining in Urdu. And so we will be following this norm. And it's the grace of God that this is the second time I've been graced with the opportunity to speak before you, the last time being on the shahadat of Sayyidah Fatimah az-Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. And so tonight, with respect to the munasabat of the Arba'in Hussaini, it becomes important that certain important aspects with respect to Imam Hussain needs to be highlighted and presented before you. And that's the reason I started off with that very first verse of Surah Al-Ankabut. أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Now you might not understand directly Surah Ankabut, which one is it? But one little indication and you will know what I'm talking about. In the month of Ramadan, on the 23rd night of Qadr, you're supposed to recite 3 surah as one of the amal of that night. Out of those 3 surahs, one of the surahs is Surah Ankabut, which is surah number 29. And the very first verse of the surah, we will start off slowly and then we will pick up pace. So I would request you to just keep pace with me, because there are a lot of things we need to discuss, something very important. Now, in Surah Al-Ankabut, the very first verse, Allah is saying,
Does man think that only by what they say we will accept his word at face value? وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. And we will not try them, and we will not test them, and we will not subject them to imtihan. Verse number 2 says, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. People before them we have subjected to imtihan. People after them we will subject to imtihan. Now he's referring to the people of Quraysh right now, because this is the time when the Quran is being revealed. He says, do they think when they say, oh, we believe in God, we will accept it? They say, oh, we love the Holy Prophet, we will accept it. Oh, those who will come afterwards, and they will say, oh, we love Ali, and we will accept it. And we will not subject them to imtihan. We will not subject them to any trial and test. Mistake. Because we have tested those before them, and we will test those after them. So what I'm trying to say is that this is one of the sunnat of God, one of the rules of God, a rule of the thumb of God, that whatever man says, God will say, I will test you out. I want to see whether your heart goes in the same direction as your tongue. Or is it that your tongue is saying something and the heart is saying something else? Bear with me for a few minutes for the introduction. I need to build up a platform so that you understand what I'm taking. And believe me, at the end, it will start off with one hadith of the Holy Prophet. It will end with one hadith of an Imam. Once I finish, inshallah, you will go with Tarawat Iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Now this imtihan that we're talking about, nobody is exempt from it. Nobody is an exception. Koi istisna nahi hai. Everybody has to go through these procedures. Even for Ali, Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Sallu ala Muhammadin wa ala Muhammad. अब सलवात में इतने कतराते क्यों हैं? मुफ्त चीज तो हमें पसंद. अल्लाहु अकबर. या अली या अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद. एक बात याद रखिएगा. Tonight, ideally, if us had wanted and would have had their way, we should have been in Karbala. We should be with those 25-30 million people saying, Labbaik Ya Hussain. We're staying over here in Sheffield. One way we can tell the Imam that, Imam, we may not be there in Karbala, लेकिन यहाँ से हम हमारी मोहब्बत का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं. One of the best ways is the loud salah. Muhammad wa Ali Muhammad. A Yahudi comes to Amirul Mu'mineen. He says, Ya Amirul Mu'mineen, everybody has to go through an examination. That is what your Quran says. Yahudi hai. Everybody has to go through an imtihan. But what we have heard from our scriptures, the Jewish scriptures, is that specifically somebody who is a representative of a prophet has to undergo intense examination and imtihan on behalf of the divine entity. So do you, Ya Ali, have gone through these examinations? He says, I am no exceptions. I am the successor of the Holy Prophet. I am the successor of Rasulullah. I have been given 14 examinations which I had to go through. Now you understand, when he's specifying 14, this is not the kind of examination that you and me usually go through. आज पैसे नहीं हैं, घर में जो है बच्चा बीमार है, अहलिया का प्रॉब्लम है, fulan. These are minute. These are not real examinations. These are for people like you and me. Examinations that Ali goes through is somebody that brings him down to his knees. He says, 14 examination I was subjected to by Allah. Allah doesn't give anything for free. If I'm Asadullah al-Ghalib, if I'm Imam al-Muttaqeen, if I'm Qa'id al-Ghurr al-Muhajjalin, it is because of these 14 imtihan that I had to go through. Each of these imtihan broke my back. 7 of these at the time of the life of the Holy Prophet. 7 of these after the passing away of the Holy Prophet. आप मुझे यकीनन अपने दिल पर हाथ रख लगा के रखिए जो है मैं मुझे बताइए. A person like Ali ibn Abi Talib, after the death of the Holy Prophet, a rope is pulled around his neck and he's pulled in the streets of Medina. In front of him, his wife is being slapped by that mal'oon, and he's not doing anything.
Do you think this is something easy to bear? Even in front of us, somebody says an Islamophobic comment to our wives, or our children be flying to our age. We want to retort. What to speak of Ali? Ali, you remember, 2 fingers on the door of Khaybar. If he wanted, he could have taken that entire entourage apart. But the Prophet says, Ali, your imtihan today is not Dhul Fiqar. Your imtihan today is sabr. The same thing that Abbas had to go through. For Abbas, it was easy to fight the 30,000 forces of Yazid in Karbala on the day of Ashura. But for him, it was more difficult to not unsheath his sword. That was the imtihan. And on Ashura, Imam Hussein took everybody's imtihan based on what would really hurt him. To give Ali Abbas the sword and fight was very easy. But to tell Abbas, don't take out your sword, that was Abbas's imtihan. Now, having understood that, I want to take you in another direction. So, imtihan is there for everyone. Nobody is an exception. It is a sunnat of God. Even Ali says. So, if Ali has to go through an imtihan, then Hussein also needs to go through an imtihan. And this is what tonight Arba'in is all about. Now, I want to take you to one hadith of the Holy Prophet, which I'm actually starting. So, my majlis starts now. This, up to now, it was all introduction. Now, those minutes are not counted yet. We start now. There is a tradition of the Holy Prophet. Sheikh Saduq has mentioned in his book, Al-Khisal, where he says, it's an ajib riwayat, and this is where I'm going to start off, and we move very quickly. He says, Ana ibn Dhabihain. Now, specifically those who we come from India, Pakistan is not a problem. But other than Muslim countries, whenever you want to eat something, you say, is this meat of a dhabiha? Dhabiha comes from the word dhibh. Dhibh means to slaughter. Dhabih means the thing that has been slaughtered. Dhabihain means 2 things that have been slaughtered. Dhuhr, dhuhrain. Maghrib, maghribain. Hasan, hasanain. 2 Hasan and Hussein becomes Hasanain. Dhuhr and Asr becomes dhuhrain. Maghrib and Isha becomes maghribain. In Arabic, when you want to say 2 things, it ends with ain. Dhuhrain, maghribain, hasanain. Ana ibn Dhabihain. I am the son of 2 individuals who have been slaughtered. Who's saying this? The Holy Prophet. Ajib this riwayat is. I am the son of 2 individuals who have been slaughtered. Now, this is where we want to go in history. Who are these 2 individuals that the Prophet says, I am the son of 2 personalities that have been slaughtered? So listen. First personality, then we go to the second personality. Who are these 2 dhabihain that the Holy Prophet says? And you know what we're talking about. We're not talking about you and me talking these words. This is ma yantaqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. This is the Prophet. You need to go back in history. The first person the Holy Prophet is referring to, and this all comes from the hadith of the Masumina, by the way. The 6th Imam is narrating, the 8th Imam is narrating. The first personality, in order to understand it, we need to go back to the time of Hadrat Abdul Muttalib, the grandfather of the Holy Prophet. This is at the time when in the Arabian Peninsula, Abdul Muttalib, sometimes when you get an opportunity, I will tell you, we don't understand the rank of Abdul Muttalib and Hadrat Abu Talib alayhi salam. They were awsiya of God. They were not ordinary people. But let that, just one sentence, and then if you need to research. If not, some other time when I come, I will tell you. Awsiya of God. Like Shamun, like Harun. Anyway. These individuals, Abdul Muttalib, this is the time when he is at the peak of his power. He's given the task of taking care of the Kaaba, feeding the Za'ireen of the Hajj of the Baytullah al-Haram. He's having a massive position. At this point of time, he has only one son by the name of Harith. Now in those days, in addition to money, one of the things that really gave fadl and fadila to a family was the number of children. So when he had one son, Harith, he does another of God. He says, Ya Allah, nadartu, I'm doing another, that if you grant me 10 children, 1 children I will sacrifice, give qurbani in your way. This is my nadr. The nadr is done and years pass. Harith, 1 more son, 1 more son, 1 more son, 1 more son, 10 sons. You know who these 10 sons are?
And this is where we need to get our children to understand. They go to the madrasa, but quite a lot of time the madrasa tend to be avoiding these things because of the syllabus that is so long and so many of the details are not given. You know who his sons are? Hazrat Abdullah. The first one was Harith. Second one, all of us know, Abdullah, the father of the Holy Prophet. Abu Talib, the father of Imam Ali alayhi salam. Hamza, that's Sayyidu Shuhada. Before Imam Hussein, Karbala took place, and he acquired the title of Sayyidu Shuhada. Previous to him, the title of Sayyidu Shuhada was given to Hazrat Hamza. The same Hamza who Hinda takes out his liver and eats it in the battle. All of us know that. Ziyarat Ashura talks about it. وَآكِلَةِ الْأَكْبَادِ. Hamza is one of the sons of Hazrat Abdul Muttalib. You want to know more? Hazrat Abbas. This is not a Hazrat Abbas that we have in Karbala. This is the Abbas who becomes the forefather of the Bani al-Abbas tribe. After Bani Umayyah comes Bani al-Abbas. This Bani al-Abbas traces its roots back to Hazrat Abbas, who is the son of Abdul Muttalib. Then he has few other sons, like Zubair, like Sajil, like Marqum, like Zarar. But you want to know one more? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. This Abu Lahab was the real saga chacha of the Holy Prophet. Brother of Abu Talib, the father of Imam Ali. The brother of Hamza, the brother of Abbas, the brother of the brother of Abdullah. This Abu Talib. Yet, staying in the same family, he turns in such a way, Allah says, perdition up to the day of judgment and then forever and ever. Tabbat yada Abi Lahab. Now once he gets his 10 children, he's reminded, I had done that another. If I get 10 children, I will give one of them in the way of God. So he says, whom do we do? He gathers all his children. The children become old enough for them to understand. Then he calls all of them and says, listen, I had done this another. If I get 10 children, one child I will sacrifice in the way of God. Qurbani. All of them said, we are ready. If our name comes out, we are willing to sacrifice our lives. He says, all right. He took the entire entourage, goes to next to the Holy Kaaba. That was the hub of activity in those days. It was the hub. It was not the commercial hub as it's becoming now. It's all about tourism. This is one of the signs of Akhiru Zaman. Akhiru Zaman, people will go. Anyway, otherwise we'll just move out. Yeah, he goes to the house of God, Baytullah al-Haram, all the people standing over there, all his children. He says, let's take out lots. In those days, if they had to identify something, they would do a lot. You know, you draw lots. In those ways that they were doing it, they picked out the name that came out for sacrifice, Abdullah. Now, Abdullah happened to be his favorite son. He says, the name comes out, Abdullah. Abdullah out of the 10 needs to be sacrificed. Now, not only was Hazrat Abdullah the favorite of Abdul Muttalib, the father, but he was also the favorite of all the other brothers. So they said, let's do it again. The second time the lots are taken out, again the name of Abdullah. 2 times out of 2. He said, let's do it once more. The third time the lots are taken out, again the name of Abdullah. Now Abdul Muttalib says, enough. I'm satisfied. I'm absolutely sure that God wants me to sacrifice this Abdullah for that nazar that I had done. So he's about to take his hand and go. At that time, Abu Talib rushes and holds his father's hand. He says, Baba, don't kill Abdullah. Let's do something. In addition to that, they had a daughter. Abdul Muttalib had a daughter by the name of Atika. Atika was the puppy, the aunt of Amirul Mu'mineen and the Holy Prophet. The sister of Abdullah, the sister of Abu Talib. That means puppy hui na? Maulaya Kainat. Or Rasul Khuda ki. She was very fond of Abdullah. So she goes to the father and says, Baba, do something. Exchange this sacrifice of my brother Abdullah with something else. He says, but 3 times I've taken out the lots and it's all come in the name of Abdullah. He has to die. He says, Baba, let's do something. Why do we not sacrifice something else in exchange for Abdullah and see whether God approves? So he asks, what do you suggest? They said, let's do it. See, we don't want to kill Abdullah. So let's replace him with camels and see how many camels go in accordance to God in exchange for Abdullah. He says, okay, this is a good idea. So let's bring 10 camels. 10 camels in those days was big, 10 camels. Draws the lot, name of Abdullah. Says 10 camels is not enough. Add another 10 more. Becomes 20. Name comes out, Abdullah.
30, Abdullah, 40, Abdullah, 70, Abdullah, 90, Abdullah, 100. When 100 camels comes, now the name comes out for the camels. After 100 camels, God says, I am willing to turn away from the nazar of sacrifice of Abdullah for 100 camels. But Abdul Muttalib was a munsif man, by insaf here. He said, when I took Abdullah, I did 3 times to make sure that he was the one. I need to do the same thing over here. Over there to save Abdullah, I did 3 times. Here, as soon as the camels come, it's not right for me. I will do it again. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The drops are drawn again, 100 camels as opposed to Hazrat Abdullah. The name comes out, 100 camels. This is still not enough. I need you to be doing it one more time to be certain that God wants it. Does it again, 100 camels with Hazrat Abdullah. Comes out the name of 100 camels. Says, now I'm satisfied. God is okay with me to replace the sacrifice of Hazrat Abdullah with 100 camels. They take the 100 camels, they slaughter the 100 camels, it's fed to the entire city of Makkah. 100 camels are. You know, in those days, the population was not like we have in Sheffield and Peterborough. 150,000, 200,000, 300,000. At the time of Hajj, the Hajjatul Wida, when you had 120,000 people, they were from all over the place. You know how many people were there in Medina? 10,000. People, the demography of Medina at the time of Hajjatul Wida, 10,000 people. Abhi jo hai wo population itni zyada hai. Us zamane mein itni nahi thi. 100 animals slaughtered, the whole of Makkah was fed. The whole of Makkah was fed. Means what? Means Hazrat Abdullah was supposed to be killed according to the nazar of Hazrat Abdul Muttalib. God says, I replace this by means of 100 animals. Done. The Holy Prophet says, Ana ibn Dhabihain. I am the son of 2 Dhabih. 2 persons to be slaughtered. 1 Abdullah. You heard the story. Let's go to the other one. 1 son identified. Want to know the second Dhabih. In order to understand the second Dhabih, we need to go to the Quran. Where in Quran? In Surah Safat. Who knows what is Surah Safat? We don't. But I'll give you one hint, you will immediately understand. Surah Safat is Surah number 37. Exactly. Immediately after Surah Yasin. Surah Yasin is Surah number 36. Surah Safat is Surah number 37. Now you know what I'm talking about. In Surah Safat, verse number 101 to 107, God is talking about a certain imtihan that was subjected to Hazrat Ibrahim. See, we're talking about imtihan. Here the imtihan of Abdul Muttalib against and with respect to Hazrat Abdullah. That you've heard. Over here, with respect to Hazrat Ibrahim, one little background I need to give you. Hazrat Ibrahim has been subjected to numerous tests. And Quran says this. It says, I subjected Ibrahim to numerous tests. When he passed out these tests, and this is what happens. When a person is subjected to the imtihan of God, and he passes in flying colors, then God elevates his position. You don't realize? You don't know? There in Karbala, 72 people killed. Nobody knows. Hussein dead. Khalas, finish. People thought Hussein is gone. Allah said Hussein is not gone. I will bring a time when I will bring a time and I will bring a time where more people will go for the ziyarat of Hussein than they will come for my ziyarat. Hajj mein kitne log jate? 2 million, 3 million? Kabhi aapne suna hai ki 5 million log gaye ho? Have you ever heard 10 million? Have you heard 15 million? 22 million last year. We haven't got the statistics today. It's expected to go 30 million people. God says, I am a person who does and passes my test. I will elevate him so much, I'll bring the world to his knees. I will bring... समझते हैं आप मेरी बात? खुदा कहता है अगर तुम मेरे इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा तो दुनिया को तुम्हारे कदमों पे लाके खड़ा 25 मिलियन लोग का जाना खाने की बात है. Is it something easy? And this is not even wajib. Imagine this. This is not even wajib.
You tell me how many people of us recite namaz al-shab as opposed to namaz al-subh. You recite namaz al-subh because it is wajib. Nahi padenge to phatke padenge. But namaz al-shab ke liye to koi phatke nahi hai, to just keep sleeping. What is wajib you run to do. The maza to us waqt aata hai ki jab mustahab ke liye log bhagate. समझिए मेरी बात. 25 मिलियन अफराद जो है मुस्तहब काम के लिए सब चीज को छोड़ करके जा रहे हैं. पूरे साल भर का जो है वो सरमाया गुजारी करके जा रहे हैं और कोई पैसे नहीं लेते. पैर दबाना, अरे बाप का पैर नहीं दबाता कोई. बाप का पैर कोई नहीं दबाता. यहां से हायरन के पैर दबाए जा रहे हैं ना. आप सोचिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. ओके, सो वी टॉकिंग अबाउट सूरह साफा. खुदा कहता है इन द कुरान, गॉड सेज, we subjected Ibrahim to numerous imtihan and examination. وَإِذِ ابْتِلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. We subjected him to immense imtihan. فَأَتَمَّهُنَّ. He became successful. He passed all of them in flying colors. When he passed in flying colors, we said, now we will elevate your rank. فَقَالْ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. I am now making you an imam. You were a Nabi before. You were a Rasul before. You were a Khalil before. You were not an Imam. Now that you've passed all of these examinations and flying colors, إِنِّي جَعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. I'm now making you an Imam. Means what? Means when a person passes the divine imtihan, God then elevates him to a rank that previously was unenvisaged. This one that I'm talking about, Surah Saf, it's an ajib imtihan of God. Just pay attention and when we finish the conclusion for Ana ibn Dabihain, you will realize what this Hussain ibn Ali is. फिर आप समझेंगे हुसैन का मकसद, हुसैन की अजमत क्या है. Surah number 37, 101 to 107. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ وَإِذَا بَلَغَهُ السَّعْيَ قَالَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى. فقال يا أبتي افعل ما كما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. This is the entire event that is unfurling. فلما سلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المؤمنين إن لهذا لهو بلاء مبين وفديناه بذبح عظيم. So this was the whole the recitation of 101 to 107. Now let me take you through it. We finished this and the majlis is finished. Then Masah. Up to the age of 90 years, Ibrahim doesn't have a son. The wife has gone old, Ajuza. He is gone old, Shaykhun Kabir, old man. At the age of 90 plus, the basharat comes. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. We gave basharat to Ibrahim that we are going to grace you with a child. Now I'm going to take you to each of these small little tafsir. The whole tafsir, month of Ramadan, 30 days. For 1 hour, very short. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. We will give you a ghulam that is halim. And when he becomes ghulam, then my imtihan will start. We gave glad tidings of a son. When he becomes ghulam and when he is halim, then we will start our imtihan of you, Ibrahim. Not small imtihan. We will wrench your insides out. You have to be the imam, then you need to deliver the imtihan of God. Ghulam, you know what? Ghulam. In Arabic, there are numerous names for the stages of the growing of a child. So for example, when a child is suckling, is drinking milk, he's called Radi'a. As he grows up, he's called Sabi. When he reaches just below the age of Bulugh, he's referred to as Ghulam. Means what? Means this incident of Ismail being slaughtered, which this entire 7 verses talk about, is at a time when Ibrahim is just less than 50. Ismail is less than 15 years old. بِغُلَامٍ halim. Then as you keep growing up, you become, from Ghulam, you become Shabab, from 15 years to 22, 23. And then from 22, 23 to 32, 33 becomes Fatah. And you don't remember, La Fatah illa Ali, La Sayfa illa Zulfiqar. At that time, Ali was 32 years old. Fatah.
اس وقت علی جو تھے فتح تھے. لا فتح الا علی. Between 22 to 23 to 30, 32 is the age where person is called fatah, and that is why la fatah illa ali. This ghulam fabashsharnahu bi ghulamin halim. He was not an ordinary child. He was a halim child. You know what is halim? There's no time, yeah. Halim is very similar to sabr, but sabr is one level lower than halim. Somebody exhibiting immense sabr becomes halim. Now I don't want to go into detail what is halim. Just understand, sabr with all its greatness is at a level lower than halim. Halim means somebody just absorbs all problems that come, doesn't take it out. Sabr you begin to cry. You feel anguish in the heart. In halim, when you are halim, you don't even feel anguish. You feel the problem, but you don't feel anguish. You bear and absorb everything. That is halim. Says, we will talk to you about your son who's less than 15, having been given to you at the age of 90 plus, and not an ordinary child, a man, a boy, a 15-year-old boy who's halim, who's able to bear everything. No anger shown, no retort shown. There is no malice in his action. A 15-year-old lotus. آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ جوانی جو انسان کی جو ہے عمر کی جو دوران ہوتے ہیں نا، اس میں کچھ ایسے ادوار ہوتے ہیں کہ جس میں حلیم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. دو خصوصاً دورے ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ جس میں آپ جو ہے حلیم بن ہی نہیں سکتے الا کہ خدا کی جو ہے لطف و کرم نہ ہو. ایک بڑھاپے میں انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کرائنکی ہو جاتا ہے، بات بات میں جو ہے وہ چڑھنے لگتا ہے، بات بات میں جو ہے وہ گھر پہ غصہ ہونے لگتا ہے. اور پھر ہم سنتے ہیں کہ جو ہے بچے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، ہمارا باپ تو جو ہے آج کل بہت غصہ ہوتا ہے، بہت چڑچڑا ہو گیا. غلطی باپ کی نہیں ہے، عمر کا تقاضا. عمر انسان کو جو ہے چڑچڑا بنا دیتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گھر میں ماں یا باپ ضعیف ہو چکے اور اگر جو وہ کچھ کہہ دے تو سمجھو کہ یہ جو ہے عمر کا تقاضا ہے، نہ کہ وہ خود چاہتے ہیں. برداشت کر لو، اسی میں جو انسان کی بھلائی یا آخرت اسی میں. خیر پہلے وہ تو اطاعت والدین کے سلسلے میں ہو گئی. کہتے ہیں ہم نے تو ایک دور یہ ہے کہ انسان جو جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس میں حلم نہیں ہوتا، کرائنکی ہو جاتا ہے، شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہے. اور ایک جوانی کا دور. جوانی کے دور میں آپ دیکھیے جو شباب کا نشہ ہوتا ہے ایک عجیب نشہ ہوتا ہے. وہ تو یہی سوچتا ہے کہ سورج جو سویرے اٹھتا ہے وہ میری زیارت کے لیے، پوری دنیا میری ارد گرد گھومتی ہے. آپ سب کے گھر میں جو ہے نوجوان ہے، پتا ہے سمجھ میں آتا ہے کس طرح برتاؤ کرتا ہے ایک نوجوان. سمجھتا ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں. ارے باپ 50 سال کی عمر کا ہے، 50 سال کا تجربہ، تو 18 سال کا تو کیا سمجھتا ہے تیرے باپ کو؟ نہیں میں سب کچھ سمجھتا. بابا آپ نہیں سمجھتے. آئی نو بیکاز آئی آن فیس بک. وہ ہے نا، آپ فار ایگزامپل آپ کتنی بار روڈ ریجز دیکھتے ہیں. روڈ ریج فائٹنگ ہوتی ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. وہ کس لیے آپ دیکھیں کبھی کہ بزرگ سالان جو ہے وہ کبھی روڈ ریج میں انوالو ہوتے. اکثر روڈ ریج میں جوانی کا تقاضا. تو نے مجھے ہانگ بتایا، ہانگ کیوں کیا؟ اب ہم تمہارے پیچھے تھے. اب پھر اس میں سے جھگڑا شروع. یہاں بازار میں چلتے کسی نے گھور کے دیکھ لیا، گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ جوانی کا جوش ہے، حلم نہیں ہوتا اس وقت. مگر خدا کہتا ہے میں تمہیں ایک ایسا بیٹا دوں گا 90 سال کی عمر کے بعد تمہیں بچہ ملے گا، ایسا بڑا ہوگا کہ جو ہے تمہارے سامنے پھول نظر آئے گا اور حلیم ہوگا. اس کے بعد ہمارا امتحان شروع. پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے ایک مرتبہ جو ہے آیت 102 نمبر کی آیت، حضرت ابراہیم کے خواب میں 3 دن تک جو ہے خواب آتا ہے کہ وہ دیکھ رہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. ایک دن گیا، دوسرا دن گیا، تیسرا دن جب ہوا تو ایک مرتبہ اسماعیل کے سامنے آتے ہیں، بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے جو ہے خواب میں دیکھا، 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارے گردن کو کاٹ رہا ہوں، تمہارے گلے کو کاٹ رہا ہوں. اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا میں کروں یا نہ کروں؟ دیکھیے کنسلٹیشن بٹوین دا فادر اینڈ دا سن. بہرحال وہ تو جو تربیت اولاد کے سلسلے میں بات ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ تو بیٹا نے کیا کیا؟ یا ابت، اے میرے بابا، افعل کما تؤمر، جس طرح حکم کیا گیا ہو عمل کرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم دیکھو گے کہ میں صابر ہوں، کوئی پریشانی مجھے نہیں ہے، کوئی تکلیف مجھے نہیں ہے. اب آپ سمجھئے کہ یہ کتنا بڑا امتحان. ایک شخص کو 90 سال کی عمر تک بچہ نہ ہو اور 90 سال جب بوڑھا ہو جائے وہ عنقریب انتظار کر رہا ہے موت کا کہ اس سے بشارت ملتی ہے کہ بچہ ہو. بچہ 15 سال کا، ایک گلبدن بچہ، حلیم بچہ، اتنا نازنین بچہ، اور خدا کہتا ہے کہ بھی کاٹ.
دیکھیے ایک مرتبہ جبرائیل نیچے آ کے کہے کہ ابراہیم خدا کی طرف سے حکم ہے ذبح کر دو، تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جبرائیل آ کے کہے تو یقیناً خدا کا حکم ہے، مگر خواب میں ایک ایسا نازنین بچے کو قتل کرنا اور قبول کر دینا عجیب بات ہے۔ یہ جو ہے وہ ابراہیم کے ایمان کا امتحان تھا۔ 3 بار خواب دیکھا، خواب کی حالت، آپ کو کوئی خواب میں آ جائے کہ جو ہے شیخ کو 5000 پاؤنڈ دے دی، ہاں مہینے بھر تک آئے گا تو آپ پیسے نہیں دیں، تو یہ کیا خواب ہے؟ سب جو ہے وہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ مگر سوچئے ایک 90 سال پلس کا انسان 90 سال کے بعد بچہ ملے اور استدا کہ خدا خود تعریف کرتا ہے وہ نظر آتا ہے، بے غلام حلیم، پھر خدا کہتا ہے مجھے یہ بچہ چاہیے، اب جو ہے اس کو ذبح کر۔ یعنی آپ سمجھیے ایک مرتبہ 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہو تو سمجھیے 1-2 سال کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، 15 سال کا بچہ ہو تو آپ سوچیں کتنا اٹیچمنٹ۔ ارے ہم 5 سال کسی گھر میں رہتے تو پھر بیچنے کا من نہیں کرتا، ہوم سویٹ ہوم کا لگا دیتے ہیں، یہ 15 سال کا غلام حلیم۔ ایک مرتبہ خدا کہتا ہے اسے ذبح کر دو، اور میں جبرائیل کو بھی نہیں بھیجوں گا، تمہارے خواب میں بار بار بھیجتا رہوں گا، دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، کیا تم میری فرمانبرداری کرتے ہو کہ نہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ نیت کر لیتے حضرت ابراہیم، 3 مرتبہ خواب میں آ گئے بس اب مجھے ذبح کرنا۔ فلما اسلما، ایک مرتبہ ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا، قربان گاہ لے گئے۔ فلما اسلما، اور جب انہوں نے دونوں اسماعیل اور ابراہیم نے ایک تمام عیار فیصلہ کر دیا کہ خدا کی طرف سے حکم ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ خدا کی طرف سے حکم ہے، اب میں میرے بچے کو ذبح کروں گا۔ بچہ کہتا ہے میں میرے باپ کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ فلما اسلما، جب تسلیم ہو گئے خدا کی فرمانبرداری میں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایک مرتبہ، یہ قرآن کی آیت کہہ رہا ہوں، یو کانٹ کانٹیسٹ می آن دا قرآن، یا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایک مرتبہ ابراہیم کہتا بیٹا میں تمہاری آنکھ میں دیکھ کے تمہیں ذبح نہیں کر سکوں گا، تمہاری آنکھ میں دیکھ کر تمہیں ذبح نہیں کر سکوں گا، ایک مرتبہ اوندھے منہ ہو جاؤ، اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو تاکہ میں تمہاری آنکھوں میں نہ دیکھ سکوں، اور پھر ایک مرتبہ آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، ایک مرتبہ الٹا کر دیتے ہیں، چاقو کو لیا، خنجر کو لیا، ایک مرتبہ چلانا چاہا کہ خدا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے آواز دی، فنادیناہ، ہم نے ندا دی، ان یا ابراہیم، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں تمہاری دیدی حالت کو جانتا ہوں، تم یقیناً یہ خنجر کو چلا دو گے، تم یقیناً اپنے بچوں کو ذبح کر دو گے، اپنے بچے کو۔ پھر تو رواج کا مسئلہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک جانور آتا ہے، گوسفند ہے، بکری ہے، بکرا ہے، جو بھی ہے، ایک جانور آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو دھکا دیتا ہے، ابراہیم اسماعیل کو دھکا دیتا ہے، حضرت اسماعیل ہٹ جاتے ہیں، خنجر چلتا ہے، خنجر کا چلنا اور جانور کا ذبح ہو جانا، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اب سنیے، بس یہ جو ہے حاشیے میں بات کر رہا ہوں، میں پیریفری میں بات کر رہا ہوں، روایت کے جملے۔ یہ جو جانور تھا اس کی 2 خصوصیتیں تھی، ایک خصوصیت یہ تھی، آپ جو بھی اسے سمجھ لیجیے، گوسفند ہے یا بکری ہے، بکرا ہے، جو بھی، ہم تو جانور لے کے چلیں گے، آپ کچھ بھی جو ہے اس کو انٹرپریٹ کر لیجیے۔ کہتے جانور کی خصوصیت یہ تھی، پہلی خصوصیت کہ یہ عام طور پر جب جانور پیدا ہوتے وہ طریقت سے پیدا نہیں ہوا تھا، یہ خدا کے کن فیکون سے پیدا ہوا تھا، یعنی خدا نے کہا کن اور پھر یہ جانور ہو گیا فیکون، یعنی عام طبیعی طور پر خلقت نہیں ہوئی تھی، جو طبیعی رافتات جب طبیعی جو ہے وہ نارم ایٹیکٹ سے خلقت نہیں ہوئی تھی، کن فیکون سے خلقت ہوئی تھی، ایک۔ اور دوسرے روایت بتاتی معصومین کے ذریعے سے کہ یہ واقعے سے 40 سال پہلے خدا نے اس جانور کو خلق کیا اور 40 سال تک جو ہے وہ جنت کی جو ہے گھاس میں چرتا، یعنی خدا 40 سال تک یہ منصوبہ بنائے رکھا کہ یہ ہونے والا ہے، علم خدا ہے بھائی علام الغیوب کہ یہ ہوگا، اور پھر میں جو ہے اس جانور کو بھیجوں گا، جانور کا آنا، جانور کا ذبح ہونا، جانور کا جو ہے اسماعیل کو ہٹانا، جانور کا ذبح ہونا، اور یہاں دوسرا ذبیح ہو گیا۔ لیکن ایک چیز بات عرض کرتا چلوں یہاں، اب یہ تو جانور ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے، اب یہاں 2 بات عرض کروں۔ ایک مرتبہ جو ہے جب یہ مسئلہ پیش آ گیا، ختم ہو چکا، اب جس طرح ہاتھ لے کر، ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف آئے تھے، اب تو مسئلہ ہو گیا، خدا نے کہہ دیا اپنی جو ہے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اب کیا کرنا؟ اب ہاتھ پکڑ کے گھر لے چلے۔ دیکھیے اہل بیت کی عظمت، ایک مرتبہ ہاتھ کو پکڑا، اسماعیل بیٹا گھر چل، گھر چلتے ہیں، جناب ہاجر باہر کھڑی ہے،
منتظر ہے کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ اسماعیل آتے ہیں، ابراہیم آتے ہیں، پوری داستان بتاتے ہیں. کیا تم میرے بیٹے کو ذبح کرنے گئے تھے؟ کہ تو ہاں. کہ تو پھر کیا ہوا؟ کہ تو ایسا ایسے ہوا. پھر پوچھا کہ کہاں جو ہے وہ چاقو کو رکھا تھا. اب جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چاقو رکھا تھا، اس وقت آپ کو پتا ہے نا خدا نے جو ہے وہ چاقو کو حکم کیا کہ میں تمہارے پاس سے تمہاری تیزی کو لے لوں گا. جس طرح آگ میں سے ابراہیم کے لیے آگ میں سے حرارت لے لی، اسی وجہ سے اور اسی طرح اس چاقو سے خدا جو ہے وہ اس کی تیزی کو لے لیا. تو جس طرح جو ہے حضرت ابراہیم چلا رہے تھے نا، کٹ نہیں رہا تھا گلا، مگر گلے پر جو ہے ایک لال نشان. ایک مرتبہ جناب حاجر نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ. جناب اسماعیل نے اپنے گریبان کو کھولا اور ایک مرتبہ اپنے گلے کو اوپر کیا. جناب حاجر نے دیکھا روایت کے جملے، وہ لال لکیر دیکھی. اسماعیل کا گلا جو ہے وہ چھدا نہیں ہے، اسماعیل کا گلا کٹا نہیں ہے، مگر صرف وہ لال لکیر دیکھ کر روایت کہتی جناب حاجر کو اتنا شوق لگا کہ ایک مرتبہ چیخ مار کر زمین پر گر جاتی ہے، 3 دنوں تک بے ہوش پڑی رہتی ہے. ایک روایت تو یہ بھی بتاتی ہے کہ انہی 3 دنوں میں بے ہوشی میں پھر جو ہے وہ مرض الموت میں مبتلا ہو کے دنیا سے چلی گئی. ایک جناب حاجر، ایک اسماعیل جس کا گلا نہ کٹا ہو، ایک لال لکیر گلے پر برداشت نہ کر سکی. ارے میرا سلام اور سیدہ زینب پر. ارے 18 جو ہے برادر سامنے جو ہے گلے کاٹ کر بیٹھے ہیں، گلے کاٹ کر پڑے ہیں، مگر یہ کہتی کیا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا. اے پروردگارا میں نے کچھ نہیں دیکھی سوائے جمیل، سوائے خوبصورتی کے تیر. یہ فرق ہے حاجر میں اور زینب میں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایک لال لکیر برداشت نہ کر سکی جناب حاجر، یہاں 18 جو ہے نوجوانوں نے بنی ہاشم کو اپنے سامنے گلے کاٹے ہوئے جو ہے پڑے دیکھ. یہ جناب زینب. لیکن چلیے ہمارا مسئلہ مسائل تو ابھی دور کی بات ہے. ایک مرتبہ جو ہے یہ مسئلہ پیش آیا. اب مجھے ایک تاریخی نقطے کی طرف لے جانا ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت ختمی مرتبہ یعنی رسول خدا تھا. یہ تمام جو ہے حضرت ابراہیم سے لے کے رسول خدا تھا جتنے بھی انبیاء آئے سب جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے، سب جناب ابراہیم کی نسل. جناب ابراہیم کی نسل سے آئے جناب ابراہیم کے 2 بیٹے، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل. یعنی تمام کے تمام انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد جو آئے رسول خدا تک ان 2 بیٹوں کے درمیان اور ان 2 بیٹوں کی نسل. صحیح بات. لیکن عجیب بات، جتنے بھی انبیاء نسل ابراہیم سے وارد ہوئے نکلے اور دنیا میں زمین پر آئے، ابراہیم سے لے کے رسول خدا تک ان 2 پسر کے درمیان سے یا اسحاق یا اسماعیل. لیکن روایت بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے تمام کے تمام انبیاء سوائے ایک کے سب جناب اسحاق سے آئے. جناب اسماعیل سے فقط اور فقط ایک نبی آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ سمجھ رہے جتنے بھی نبی حضرت ابراہیم کے بعد آئے سب کے سب جناب اسحاق کی نسل سے، فقط ایک نبی جو تھا جو حضرت اسماعیل کی نسل سے آیا، وہ رسول خدا. اب آپ سمجھ رہے جب رسول خدا کہتے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا جو ہے پسر ہوں. ایک تو عبداللہ تو ظاہری طور پر ہے، ایک عبداللہ جو ہے وہ ظاہری طور پر ہے، ایک اسماعیل ہے نسلاً. اسماعیل نسلاً باپ ہے رسول خدا کے، اور عبداللہ تو حقیقی باپ ہے رسول خدا کے. اب آپ یہ سمجھ چکے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ پورا جو ہے ابھی جتنی بھی منٹ 40 منٹ کی جو گفتگو ہوئی 30-40 منٹ، اس میں سب سے یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت عبداللہ کو جو ہے قربان گاہ لے گئے قربانی کے لیے، مگر خدا کی مشیت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ قربانی نہ پائے، قربان نہ ہو. پھر بات آئی حضرت اسماعیل کی. یہاں حقیقی باپ کو جو ہے روکا گیا قربانی سے، وہاں نسلاً باپ کو روکا گیا حضرت اسماعیل کو شہید ہونے سے، قربانی ہونے سے. عبداللہ کو روکا گیا اونٹوں کے ذریعے، اسماعیل کو روکا گیا اس جانور کے ذریعے سے. اب میں آپ سے سوال کروں، بس جواب مجلس کے اختتام بس اس سوال کے جواب پر. کہ تو میں آپ سے پوچھوں گا
کہ جب رسول خدا نے کہا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح شدہ شخصیتوں کا بیٹا ہوں، تو کیا یہ وہ نہیں ہے کہ خدا جو کہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کہتے ہیں میں دو ذبح شدہ شخصیتوں کا پسر ہوں، مگر وہ دو شخصیت تو ذبح ہوئی ہی نہیں، تو پھر کیسے؟ اب اس کا جواب ایک مسئلہ ہے، اس کے جواب کے لیے میں نے آپ کو بتایا یہ پوری مجلس ایک رسول خدا کی حدیث اور ایک امام. کون سا امام؟ وہی امام. ہر امام مخزن خدا علم خدا ہے، خزانہ علم خدا ہے. یہ جو آٹھواں جو ہے اختر، یہ آٹھواں ستارہ امامت کا علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام. کسی نے آ کے جو ہے امام سے پوچھا یہی بات، کہتے یا ابن رسول اللہ، آپ کے جو ہے نانا یہ حدیث فرماتے ہوئے چلے گئے، کیا صحیح ہے کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح شدہ شخصیتوں کا جو ہے پسر ہوں؟ کہتے ہاں صحیح. کہتے آقا پر یہ دو شخصیت تو ذبح ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیوں کہا کہ جو ہے یہ دو شخصیتوں کا پسر ہوں میں جو ذبح شدہ ہے؟ کہتے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی مشیت میں پہلے تھا کہ ان دونوں کو جو ہے ذبح ہونا ہے، امتحان کے حساب سے عبد المطلب کا امتحان عبداللہ کی ذباحت اور ابراہیم کا امتحان اسماعیل کی ذبح ہونا سے. لیکن پھر خدا نے جو ہے اس کو تبدیل کر دیا. کہتے کس بنیاد پہ؟ کیا دلیل؟ کہتے قرآن نہیں پڑھتے، کہتے پڑھتے ہیں، کہتے سورہ صافات نہیں پڑھتے، کہتے پڑھتے ہیں، کہتے آیت نمبر 107 کی تلاوت نہیں کی مگر سمجھ میں نہیں آیا. کہتے آیت نمبر 107 سورہ صافات کی کیا کہتی ہے؟ کہتے پورا واقعہ بیان کر دیا. پھر خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری قربانی کو قبول کیا، میں نے جو ہے اس کو تبدیل کر دیا. پھر آخر میں خدا کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان دونوں کے ذبح کو ایک عظیم ذبح میں تبدیل کر دیا، یعنی ان کو زندہ رکھا تاکہ ایک دوسرا عظیم ذبح جو ہے واقع ہو سکے. مفسرین جو جاہل ہیں، مفسرین جو اہل بیت سے واقف نہیں ہیں، مفسرین جو اہل بیت کے کردار اور عظمت سے واقف نہیں ہے، ان کو آپ دیکھیں گے کہتے ہوئے ارے خدا کہہ رہا تھا ہم نے اسماعیل کی ذبح کو تبدیل کر دیا اس جانور کی ذبح جو جنت سے آیا. میں آپ سے پوچھوں گا اے بدبخت مفسر، کیا تو سوچتا ہے کہ ایک جانور کا ذبح ایک نبی کی ذبح کے برابر ہو سکتا ہے؟ کہ خدا کہتا ہے میں نے اسماعیل کی ذبح کو روک دیا اور ایک عظیم ذبح کو جو ہے اس کی جگہ پر جاگزین کر دیا. کیا دماغ میں بات یہ بیٹھتی ہے کہ ایک نبی کا ذبح ایک جو ہے اس سے عظیم ہو جاتا ہے ایک جانور کی ذبح؟ نہیں ہوتی. تو مسئلہ کیا ہے؟ یہاں آٹھواں امام بیان فرماتا ہے، کہتے تم نہیں سمجھے. خدا کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے ان دونوں کی ذبح کو منصرف ہو گیا، ان کو ملتفی کر دیا، کیونکہ ان کی دو ذباحت کی جگہ پر مجھے ایک اور ایک عظیم ذبح کا انتظار ہے، اور وہ ذبح ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسماعیل اور عبداللہ زندہ نہ ہو. اے مولا، یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ کے زندہ رہنے سے اور اسماعیل کے زندہ رہنے سے یہ کون سا ذبح عظیم ہونے والا ہے؟ کہتے ہیں نادان نہیں سمجھتا. ارے اسماعیل اگر جو چلے جاتے تو عبداللہ دنیا میں نہ آتے، عبداللہ اگر جو مر جاتے تو رسول خدا دنیا میں نہ آتے، رسول خدا دنیا میں نہ آتے تو حسین ابن علی دنیا میں نہ آتا، حسین دنیا میں نہ آتا تو ذبح عظیم کاشور کے دن کیسے پورا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خدا کہتا ہے مجھے انتظار ہے ایک ذبح عظیم کا. وہ ذبح عظیم کو واقع ہونے کے لیے عبداللہ کا ہونا ضروری ہے، اس ذبح عظیم کو واقع ہونے کے لیے اسماعیل کا ہونا ضروری ہے. اتنا بڑا منصوبہ بنایا میں نے کہ اسماعیل کا امتحان بھی ہو مگر وہ ذبح بھی نہ ہو، عبداللہ کا ہو مگر ذبح بھی نہ ہو، کیونکہ میں منتظر ہوں حسین کا کہ کربلا میں جا کے ایک ذبح عظیم انجام دے. اور پھر سمجھ میں آتی ہے وہ بات کہ جو افراد جو کہتے ہیں نا، جو سو کال اسکالرز،
کہ جو ہے امامت جو ہے اٹ از این آف شوٹ آف واٹ ہیپنڈ ان ثقیفہ. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. یہ بات جو ہے پھیلی ہوئی ہے کہ امامت جو ہے ازل سے نہیں ہے. امامت جو ہے وہ دین میں نہیں تھا. امامت جو ہے وہ باہر نکلا. یہ مسئلہ کب نکلا؟ یہ ثقیفہ کے بعد امامت. اب مجھے بتائیے اور مجھ سے کہیے کہ کیا یہ ثقیفہ کے بعد کا ہے کہ ابراہیم اور ابراہیم سے پہلے کا واقعہ ہے؟ یعنی خدا کہتا ہے اسماعیل تمہیں میں زندہ رکھوں گا حسین کے لیے. حسین اگر جو نہ ہوتا تو تمہیں مرنا ہے. عبداللہ تمہیں میں نے زندہ رکھا تھا کہ حسین کو آنا ہے کربلا میں. اگر حسین کا نہ آنا ہوتا تو عبداللہ تمہیں زندہ رہنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ فدیناہ اسماعیل کو میں نے فدا کر دیا بذبح عظیم، ایک عظیم ذبح سے. سمجھ رہے ہیں آپ مقصد حسین، عظمت حسین، مقام حسین؟ کیا منصوبہ اس خالق نے رچا ہے حسین کی عظمت کے لیے کہ آج جو ہے 30 ملین افراد جو ہے وہاں جا کے کہتے ہیں لبیک یا حسین. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں نا، بس کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چند قطرے اشک بہا لیں تاکہ جو ہے وہ گریہ کنان میں ہمارا نام حسین کے فہرست میں شامل ہو جائے. عجیب چیز ہے، عجیب روایت جو ہے رونے کے سلسلے میں. عجیب روایت ہے. اور روایت کہتی کہ اب زیارت پہ نہ جا سکو مسئلہ نہیں ہے. اسلام کبھی پیسے کی بنیاد پر جو ہے ثواب نہیں بانٹتا پھرتا. اسلام کبھی استطاعت کی بنیاد پر بانٹتا نہیں پھرتا. اسلام تو محبت کی بنیاد پر ثواب بانٹتا ہے. وہ روایت نہیں سنی؟ راوی کہتا مولا میں نہیں جا سکتا، کربلا بہت دور ہے، میں نہیں کر پاتا زیارت. وہ تو نہیں جا پاتا تو مسئلہ کیا ہے؟ گھر تو ہے، گھر پر ٹیرس تو ہے، ٹیرس پر جا، آسمان کی طرف دیکھ، خدا کی طرف متوجہ ہو، اور ایک مرتبہ کربلا کا رک کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. تجھے وہی ثواب ملے گا کہ جو انسان جو ہے کربلا تک زیارت کی. اور کیا چاہیے ہمیں؟ But then we become so ghafil, we become so nonchalant. Whoever remembers if you don't come to the mosque on Thursday night? We never go to sleep saying Assalamu alaikum ya Aba Abdullah. ہم کبھی نہیں کرتے. بس ہم سمجھتے کہ حسین کا نام صرف امام بارگاہ میں آنے سے، یعنی ہم یہاں پہنچ گئے، دعائے کمیل ہو گئی، زیارت وارثہ ہوئی، بس اسی وقت حسین کا نام لے سکتے. اگر جو کوئی گھر کسی وجہ سے مسجد میں امام بارگاہ میں نہ آ سکا شب جمعہ، تو اس کو ذہن میں نہیں خطور کرتا کہ میں گھر پہ بیٹھ کر حسین کو یاد کروں. زیارت وارثہ محدود رہ گئی ہے امام بارگاہ میں. ارے زیارت وارثہ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم ایک سادی زبان میں اردو میں ہے میرے امام تجھ پر میرا سلام. اور یہ سیرت جو ہے وہ مسلم ابن عقیل نے ہمیں بتائی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شب 40 ہے تو 40 کا ذکر ہونا چاہیے. اور 40 ایسا دن ہے اور ایسی گھڑی ہے کہ انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے. امام کے چہلم پر رونے کی تو بات چھوڑیے، امام کے چہلم پر زیارت پڑھنا ایک نشانی ہے ایمان کی. 11ویں امام کی حدیث آپ کو پتہ ہے. رونے کی تو بات دور کی، فقط زیارت کرنا نشانی ایمان، نشانی محبت اہل بیت. لیکن یہ شروعات کہاں سے ہوئی ہے پورے داستان؟ دیکھیں اب جو ہے وہ پورا کاروان شام پہنچ چکا. اور کون سا شام؟ یعنی جب سجاد کو پوچھا گیا نا تو مولا سب سے دل خراش واقعہ کہاں آپ کے ساتھ پیش آیا؟ یقیناً جب بابا کا گلا کٹا ہوگا اس وقت نہیں، جب عباس کے بازو کٹے ہوگے تب نہیں، جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوگی کہتے نہیں، وہ سب جو ہے وہ برداشت قابل برداشت تھا. وہ چیز جو قابل برداشت نہ تھا الشام الشام الشام. ارے پھوپھی اماں کے سر سے چادر چھیننا میرے لیے قابل برداشت نہیں. مگر اب جو ہے ایک ایسا موقع آیا کہ یزید نے جو ہے فرمان صادر کر لیا، بلاؤ سید سجاد. ایک مرتبہ امام سجاد پہنچتے ہیں، کہتا علی ہم تمہیں جو ہے آزاد کرتے ہیں، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، کیا ہے کب نکلو گے؟ تو یزید میں فیصلہ نہیں کر سکتا، امام وقت ہے، ہاں تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ مجھے پھوپھی اماں سے مشورت کرنی ہے. مقام زینب، عظمت زینب، امامت خود جو ہے زینب کے پاس آتی ہے. ایک مرتبہ پھوپھی اماں کے پاس آتے ہیں، پھوپھی اماں یزید جو ہے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکا، آمادہ ہے کہ ہمیں آزادی دے دے. بی بی کہتی اسی طرح ہم نہیں جائیں گے، ہمیں کچھ شرائط ہیں ہمارے، وہ شرائط پورے ہو گئے پھر ہم جائیں گے.
تو کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں ایک کمرہ دیا جائے جہاں جو ہے کپڑے سیاہ کپڑے لگائے جائیں. یہ جو آپ سیاہ کپڑے دیکھتے ہیں نا، یہ سنت زینبیہ ہے. کالے کپڑے لگائے جائے. ہم ہمارے بھائی پر، ہمارے مقتولین پر ماتم کریں گے. پھر ہمارے تبرکات لائے جائے. جب تبرکات ملیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے. لیکن پھر بھی ہم مدینے نہیں جائیں گے، پہلے ہم کربلا جائیں گے. وہاں میرے بھائی پر آنسو بہائیں گے، شہداء پر آنسو بہائیں گے، پھر مدینے جائیں گے. ارے داستان لے جانی ہے نانا رسول کے پاس. ارے جو ہے وہ غمزدہ داستان لے جانی ہے اماں فاطمہ زہرا کے پاس. ایسے ہی تو مدینے نہیں جا سکتے. ایک مرتبہ جو ہے کمرے کو دیا گیا، ہال کو دیا گیا، کالے کپڑے نصب کیے گئے، ایک ایک کر کے تبرکات آتے گئے. ایک مرتبہ ایک تبرکات کے حساب سے ایک گٹھری آئی. زینب نے گٹھری کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں کھولا، کیا دیکھا؟ ارے جیسے دیکھا آنکھوں میں سے آنسو جاری. سید سجاد پوچھتے پھوپھی اماں کیا بات ہے، کیا ہے اس میں کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے؟ کہتے ہیں بیٹا سجاد اس میں جو ہے وہ بیویوں کی چادر ہے، اس میں میری چادر ہے. ایک مرتبہ چادر نکالا، ارے یہ تو رباب کی چادر ہے. بھابھی رباب یہ آپ کی چادر. دوسری چادر نکالی، ام کلثوم تمہاری چادر. تیسری چادر نکالی، ارے لیلا تمہاری چادر. چوتھی سال چادر نکالی، فروا تمہاری چادر. نکالتی گئی، دیتی گئی. اب جو آخر میں چادر نکلی، ارے بہت ہی چھوٹی چادر تھی. اب زینب نے کس کا نام نہ لیا، ایک مرتبہ چادر کو لیا، بغل میں دبایا، ایک مرتبہ اٹھ کے زندان کی طرف چلنے لگی. سید سجاد پوچھتے پھوپھی اماں کس کی چادر، کہاں جا رہی؟ ارے آنکھوں سے آنسو جاری. اے بیٹا سجاد سکینہ کی چادر. ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پوچھتی رہی، اے پھوپھی اماں میری چادر، ارے پھوپھی اماں میری چادر. میری بچی کو چادر دینے جا رہی ہوں. ایک مرتبہ وہ داستان ختم ہوئی. سب جو ہے اپنے سواری پر سوار ہوئے اور ایک مرتبہ شام سے نکلے کربلا کی طرف. مگر آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ جب شام سے نکلی نا زینب، ایک حساب سے دل میں سکون ہے، خوشی ہے. ارے اپنے بھائی سے ملنے جا رہی، حسین سے ملنے جا رہی. آپ کو پتا ہے نا حسین اور زینب کے درمیان کتنی محبت. ارے کبھی بھی جدائی کی بات آ جاتی، ارے شب عاشور کی بات ہے، ایک مرتبہ امام حسین نے کچھ ایسا شعر ایسا پڑھ لیا کہ جس سے مفہوم یہ نکلتا تھا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں. زینب نے سنا، چیخ مارا، ارے بے ہوش ہو گئی. اے بھیا جدائی کی بات نہ کریں، بھائی سے ملنے جا رہی ہوں. سکون ہے، خوشی ہے، مگر ایک دغدغہ ہے دل میں، ایک دغدغہ ہے. ارے ایسا نہ ہو کہ جب میں قبر کے پاس پہنچوں اور میرا بھائی مجھے پوچھ لے، اے زینب جب آخری ودا کے لیے آیا تھا اپنی سکینہ کو تیرے حوالے چھوڑ گیا تھا، میری سکینہ کہاں ہے؟ ارے میں جواب دوں گی تو کیا دوں گی، میں جواب دوں گی تو کیا دوں گی. ایک مرتبہ قافلہ چلا، سرحد کربلا تک پہنچا ہی تھا، پہنچ رہا تھا آلموسٹ، کہ وہاں کربلا میں حسین کی قبر کے پاس وہ باعظمت صحابی رسول خدا کا جابر ابن عبداللہ انصاری ایک مرتبہ جو ہے حسین کی قبر سے لپٹے ہوئے محو گریہ ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. محو گریہ کر رہے، روایت کے جملے گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ جو ہے وہ آنکھیں بند ہو گئی. ارے نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند میں خواب میں دیکھا، ارے آقا حسین سامنے کھڑے ہیں، آقا حسین سامنے کھڑے ہیں. ارے مولا آپ تشریف لائے. کہتے جابر جتنی جلدی ہو سکو ہماری قبر سے دور چلے جاؤ، اور اتنی دور چلے جاؤ کہ کسی کی آواز کانوں تک نہ پہنچے. ارے سر سے لے کے پیر تک جابر بھنا اٹھا، ہاتھوں کو جوڑا، آنکھوں سے آنسو جاری. اے آقا کچھ گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کریے. حسین کہتے نہیں جابر تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، مگر میری زینب آ رہی ہے، میں نہیں چاہتا زینب کے رونے کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے. ارے جلدی چلے جاؤ.
ارے جو ہے بوڑھا صحابی اٹھتا ہے، جس طرح ہو سکے قبر سے اتنی دور کہ قبر نہ دکھائی دے، آواز سنائی نہ دے، وہاں جابر کا جانا، یہاں زینب کا آنا، ارے کربلا میں قیامت برپا ہو گئی، ارے سب بیویاں اپنے اپنے مقتولین کی قبر پر گرتے ہیں، ارے قاسم کی قبر پر فروا گرتی ہے، ارے اصغر کی قبر پر رباب ہے، علی اصغر کے پاس لیلا بین کر رہی ہے، زینب کہاں ہے؟ ارے زینب اپنے ماں جایا حسین کی قبر کے پاس 3 دنوں تک برپا رہا ماتم، عجیب عالم ہے، 3 دنوں تک مصائب، 3 دنوں تک برپا ہوئے، 3 دنوں تک رونا، 3 دنوں تک گریا، 3 دن ہو چکے۔ اب جو ہے امام سجاد جناب زینب سے کہتے ہیں پھوپھی اماں اب مدینے کا رخ کرنا ہوگا، اب مدینے کا رخ کرنا ہوگا۔ کہتے بیویوں کو جو ہے سوار کراتے ہیں، ایک ایک کر کے جناب زینب نے سب کو سوار کرا، ام کلثوم کو سوار کرایا، رباب ام کلثوم کو سوار کرایا، لیلا کو سوار کرایا، فروا کو سوار کرایا، بچیوں کو فروا کو سوار کرایا۔ سب جب سوار ہو گئے دیکھا ایک نفر باقی ہے، ایک نفر باقی ہے، کہ کلیجہ پھٹ جائے گا مصعب کے آخر تک، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ارے عقیدت پیش کرنا ہے مولا کو، ارے مولا ہم شفیع میں ہے مگر دل کربلا میں ہے۔ رباب نظر نہیں آتی، رباب سوار نہیں ہے، رباب سوار نہیں۔ جناب زینب کہتی میں دیکھنے جا رہی ہوں کہاں ہے۔ اب جب دیکھنے گئی کیا پتا چلا، ارے رباب جو ہے حسین کی قبر سے لپٹے ہوئے محوے گریا ہے۔ ایک مرتبہ زینب آتی ہے، ارے بھابھی کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے، بھابھی مدینے چلنا ہے، بھابھی مدینے چلنا ہے۔ جناب رباب جو ہے مڑ کر دیکھتی ہے، کہتی شہزادی مدینے جا کر کیا کریں گے؟ جناب زینب کہتی ہے ارے مدینے میں تو سب کچھ ہے، سبھی تو مدینے میں ہے۔ اب کچھ دیر جناب رباب کچھ نہ بولی، پھر ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھرائے، کہتی شہزادی آپ مدینے جائیے گا؟ جناب عبداللہ آپ تو انتظار کر رہے ہیں نا؟ ارے جناب ام کلثوم جائیے گا؟ وہاں جو ہے محمد حنفیہ انتظار کر رہے ہیں نا؟ ارے جو ہے باقی سب جائیے گا؟ ارے لیلا جب جائیں گی، فاطمہ کبریٰ صغریٰ ہے نا وہاں؟ ہاں۔ کہتے شہزادی میں کیا کروں؟ ارے میرا سرتاج ادھر ہے، ارے اس کے سینے پر میرا اصغر ہے، ارے زندان میں میری سکینہ ہے۔ اے شہزادی میری تو مانگ بھی اجڑ گئی، میری تو کوکھ بھی اجڑ گئی، میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھابھی مدینے تو چلنا ہوگا۔ اب جب جناب زینب کے تیور سمجھے، اب ایک جو ہے تیور سمجھے، جناب رباب اٹھتی ہے، ان نافرمانی تو نہیں کر سکتی شہزادی کی، ایک مرتبہ اٹھتی ہے مگر جانے سے پہلے 2 قسمیں لیتی ہے، 2 قسمیں لیتی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے سرتاج آپ کو اس جلتے ہوئے سورج کے نیچے چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر اے میرے سرکار میرا وعدہ رہا، رباب جب تک زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ کو اے مولا۔ ایک مرتبہ رباب جاتی ہے، شہزادی جو ہے سوار کراتی ہے، ایک مرتبہ نکل گئی، مدینے پہنچی، مدینے کا جو عالم بیان نہیں کرنا، مصائب تمام، بس 2-3 جملے۔ ایک مرتبہ مدینے پہنچی، ایک قافلہ پہنچا، 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا، جناب رباب دن کے وقت سائے میں نہ بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہ پیا، ہمیشہ صحن میں جلتے سورج کے نیچے گرم پانی پیا کرتی مدینے کی گرمی میں۔ ارے جو حسین کو وعدہ کیا تھا ہاتھ میں، مگر شہزادی کے پاس جو ہے نا بیوی کے پاس ایک چھوٹی گٹھڑی تھی، وہ ہمیشہ بغل میں دبائے رہتی، کبھی کسی کو نہ دکھاتی، جہاں جاتی ساتھ میرے، صحن میں آتی جو ہے دبائے، جب رات کے وقت گھر میں جاتی، حجرے میں جاتی، اپنے بستر میں تکیے کے نیچے رکھتی،
کبھی کسی کو نہ دکھاتی. دن گزرتے گئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا ارے رباب جو اس کی طرح باہر ہے, ارے جو ہے وہ جلتے سورج کے نیچے, حالت خراب ہے, چہرے پر جھریاں آ چکی, بال سفید ہو چکے, کمر کمان ہو چکی, ارے آثار موت نمودار ہے. ایک مرتبہ سجاد کو بولا, بیٹے سجاد تم امام وقت ہو, اپنی ماں کو جو ہے بلاؤ, امامت کا تقاضا کراؤ, دکھاؤ. ایک مرتبہ سجاد باہر آتے ہیں, پہلے جو ہے بیٹے کی طریقے سے پوچھتے, اماں جو ہے سائے میں چلی آئیے, آپ کی حالت صحیح نہیں ہے. کہتے بیٹا میں سائے میں نہیں آ سکتی. اماں تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیجیے. کہتے بیٹا میں ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتی, میرے آقا کو میں نے وعدہ کیا ہے. اب جب امام سجاد نے دیکھا اب بات نہ بنی, تیور بدلے, امامت کے اختیارات کو استعمال کیا. اماں اب گھر میں آنا ہوگا. ایک مرد مڑ کے دیکھا, امامت کے علاوہ آثار نظر آئے. اب جو ہے نافرمانی نہ کر سکتی ہے, کرے تو کیا کرے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا, آسمان کی طرف دیکھا, اے پالنے والے رباب کی لاج رکھ دے. ایک امام سے وعدہ کرائی سائے میں نہ بیٹھوں گی, دوسرا امام وعدہ حکم کر رہا سائے میں چلی آؤ. اے مولا, اے میرے خدا, رباب کی لاج رکھ. یہ جملہ ختم ہونا تھا کہ ایک مرتبہ آنکھیں پلٹی, روح نکلی, رباب زمین پر گری. سجاد نے ماں کے لاشے کو سنبھالا, مگر بازو میں گٹھڑی کو دیکھا. ذرا دیکھوں, ارے 1 سال سے اماں رباب کیا لے کے گھوم رہی ہے. اب جب گٹھڑی کو کھولا تو کیا دیکھا, سکینہ کی بالیاں, اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں. ارے ایک مرتبہ گٹھڑی کو پھینکا, کربلا کا رخ کیا. اے بابا, اماں رباب چلی گئی, اصغر کا درد, سکینہ کا غم. انا للہ و انا وسيعلم